मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो बस्तियों को पकड़ता है। तो दुनियादार आदमी और अल्लाह का नाफरमान आदमी ये देखकर कि कोई अजाब नहीं आता, इस खुश फहमी में मुब्तला हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया अपने बयानात के दौर में कि एक साहब थे जो अल्लाह ने दौलत बहुत दी, तालीम भी थी, पैसा भी था, तो वो सुबह शाम मौलवियों को बुरा भला कहते रहते थे। नमाज रोज़ा इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है, तालीम भी है, वसाइल भी हैं, तो दुनिया में सबसे फजूल काम उसको नमाज रोज़ा लगता है। वो समझता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं। उनको बोलो दाढ़ी तो बहुत आगे की चीज़ है। फिर तो हज़रत ने फरमाया कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, पेट का कैंसर हो गया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उस पेट के कैंसर में जूसेस पिलाए जाते थे, यहीं से डॉक्टरों ने नलकी लगा दी, यानी ऊपर से भी नहीं खा सकते थे कि ये कैंसर यहाँ तक पहुँचा है, ये यहाँ कोई नई रसूली निकली है। अल्लाह, इधर देखो, इधर ये क्या करने आई है बेचारी, ये यहाँ क्या कर रही है, ये छिटाकी है। चलो शाबाश, बस वो देखो, सलाम करो सबको। ये इसका नाम है छिटाकी। इसको ले जाओ बेटा, इसको घर ले जाओ। ये यहाँ कहाँ से आ गई? तो फ़अख़ज़हुम अख़ज़तर राबिया, वो उन्होंने फरमाया कि कोई पेट का कैंसर हो गया उसको। देखो बच्चे जब पैदा होते हैं ना, मैं जिनकी शादी हो चुकी है ना, और वो कहते हैं बच्चे नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूँ जब पैदा हो के वो इतने अच्छे लगते हैं कि आदमी कहते हैं इसमें ना पैदा होने वाली कौन सी बात थी यार। ये मेरा सबसे जो क्या कहते हैं उसको, लेटेस्ट वर्जन है ये छिटाकी जो है ना, ये एक और लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा था बड़ा दिलचस्प किस्म का, ये लेटेस्ट वर्जन है। नहीं खुरचन नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं बच्चों को जब भी देखता हूँ ना, किसी भी बच्चे को, अपने बच्चे ही कोई देखता है, ज़ाहिर है आदमी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरों के बच्चे दूसरों को अच्छे लग रहे होते हैं। तो बार बार ये सोचता हूँ कि यार बच्चे का जब भी आप देखो तो आदमी कहता है इसमें ना पैदा होने वाली कौन सी बात है। जो भी बच्चा आएगा ना मार्केट में, वो अच्छा ही लगता है इंसान को। बच्चों में अल्लाह ने इतनी अट्रैक्शन, इतनी उसकी तरफ तबीयत रखी है, और हर बच्चा अलग डिज़ाइन का होता है, उसकी शरारतें दूसरों से अलग हैं। तो मैंने आज इसको देखा, इस बच्ची को, ये चश्मा पहन के ना बड़ों की नकल उतारी हुई, इसने चश्मा रखा हुआ है और मुताला कर रही है बैठ के। तो बच्चे हर वक्त बंदरों की तरह घर में लगे रहते हैं। तो वही बात बार बार जो कहता हूँ, फितरत से बगावत मत करो यार, ये तुम्हें गोरों ने किसी और लाइन पे डाल दिया। खैर, तो उन्होंने बताया कि उसको कैंसर हो गया, आंत का, और खाना भी, खुराक भी उसकी मुंह से नहीं जा पा रही है। तो थोड़े दिनों में सारा तकब्बुर खाक में मिल गया। डॉक्टरों ने बता दिया इतने दिन में आपकी डेथ हो जाएगी। जो डॉक्टरों ने डेट दी हुई थी उतने दिन में इंतकाल भी हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले उनको एहसास हो गया कि यार मैं जो ये दीनदार लोगों का, दाढ़ी वालों का, नमाजियों का, हाजियों का मजाक उड़ाता रहा ना, ये मैं किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गया था। पैसा देख के, सेहत देख के इंसान की सेटिंग आउट हो जाती है, अपनी औकात भूल जाता है।
تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے انتقال سے چند دن قبل سب علماء کو بلایا، جن جن کے خلاف بولتا تھا، بزرگوں کے خلاف کوئی دعوت کی ہوگی، کیا کیا ہوگا، سب سے معافی مانگی، داڑھی بھی چھوڑ دی، نماز بھی شروع کر دی، اسی اور موت واقع ہو گئی۔ اچھی موت ہے، لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ آزمائش آنے کے بعد بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی، تکبر سے دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، کسی میں ایمان ہونا تو بالآخر کبھی نہ کبھی وہ آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہر انسان کو ملتی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن کہتا ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی اس کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، جس سے ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ہم دکھاتے رہیں گے۔ لیکن یہ نظر ہر ایک کو نہیں آئیں گی، نظر ان کو آئیں گی جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، تو اس دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ پھر تو فرعون جس کا اللہ نے یہاں واقعہ بیان کیا کہ فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور بہت ساری بستیوں نے جن کو اللہ نے الٹ دیا، تو ان کے اندر جو مسئلہ تھا نا، ان کے اندر وہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ اپنی ظاہری ترقی، ظاہری حکومت، ظاہری صحت کو دیکھ کر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی، دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیماری ہوئی کیوں ہے۔ یہ مائک کیا عجیب سی وہ کر رہا ہے یار، گونج رہا ہے بہت زیادہ، اس کو سیٹ کرو یار۔ ولید کو بلائیں، ولید۔ ہم دوسروں کی مسجدوں میں جا کے نا لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے، دوسروں کی کیا ترغیب دیں گے۔ ولید کو بلائیں، ذرا فون کریں۔ تو فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ ان لوگوں میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ اپنی صحت، اپنی ظاہری ترقی، دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یار سب فضول باتیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ انسان کو تباہ ہونے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایک تو انسان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے نا کینسر کے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو، ڈائلیسس پہ آئے ہوئے مریضوں کو، معذوروں کو، وہ کمبخت پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس دنیا کو دھوکے باز کہا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھوکے باز، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہاں پہ، ہر نعمت، صحت کی نعمت، عزت کی نعمت، شہرت کی نعمت اور دولت کی نعمت، قرآن ان تمام چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ دھوکا۔ دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے نا، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، یہ نہیں چلے گا ایسا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو، جن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ٹائم گزرا نا، وہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں نا جس سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا، جب بھی انسان دنیا میں کسی خوشنما چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور مذہب فضول لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں، بس یہ ہے اصل۔ تو جب بھی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کسی دنیا کی ایسی اٹریکشن جس میں ہو اس کی طرف گئے نا، ان کا دل دیکھا انہوں نے، تو فوراً زبان سے کہتے ہیں فنا۔ یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز ہے۔
سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تعمیر ہے، پراپرٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اگر اچھا گھر، دیکھو آپ کی بیٹی کے لیے 2 بندوں کے رشتے آئے، ایک کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، دوسرے کے پاس ذاتی گاڑی ہے، پراپرٹی نہیں ہے. ترجیح کس کو دو گے؟ پراپرٹی والے کو. یار پراپرٹی ہے بھائی، لینڈ لارڈ ہے، لینڈ لارڈ ہے. دوبارہ بول دوں، بائک میں نہیں تھا. لینڈ لارڈ ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ تو بالکل ہی غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں لینڈ لارڈ. تبھی لوگ کہتے ہیں گاڑی بیچو، سوکھی روٹی پہ آ جاؤ. گھر کس کا ہونا چاہیے؟ اپنا ہونا چاہیے، گھر اپنا ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے. میرا کیا مزاج ہے، میری کیا اوقات. شریعت جو چاہتی ہے کہ سب سے فضول چیز مجھے پراپرٹی لگتی ہے. حقیقت بتاؤں، سب سے فضول چیز مجھے کیا لگتی ہے؟ سب سے فضول چیز دنیا میں پراپرٹی اور اپنا گھر. لوگ اب یہ سمجھ نہیں پاتے، بہت طنز کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ کس قسم کی. ایک خاتون نے تو لکھا ہوا تھا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بگاڑ رہے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ جو چیز انسان سمجھانا. چلے گئے ولید بھائی؟ چلے گئے؟ ان سے کہیں یہیں بیٹھے. جو چیز بعض دفعہ انسان سمجھانا چاہتا ہے نا، وہ مثال سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں نا دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بتاؤں گا نا پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ، مکان سے دل نہ لگاؤ، اپنا مکان ضروری نہیں ہے، ایک دم آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب دنیا کی محبت ہے. تو جس دن پراپرٹی کی محبت نکل گئی، اس کا مطلب دنیا کی محبت نکل گئی. سمجھتے ہو؟ ابے بھائی اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنا بنگلہ، خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا مجھے بیوقوف آدمی کوئی نہیں لگتا یار. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں لگتا. پھر بھی میں کہتا ہوں سارے کام ہو جائیں تو پراپرٹی خرید لو آخر میں، اس نیت سے کہ مر آ گئے تو بچوں کے لیے کچھ. کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو، اپنی فکر کرو، کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا، تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی. تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو، بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں، بھائی بچوں کے لیے اپنا مکان چھوڑ کے جانا. ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا؟ ٹینشن لے رہے ہیں یار، ان میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، ہائے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارے ابا نے پھر پراپرٹی کیوں بنائی تھی؟ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے میرا سوچ کے بنائی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ جو ٹینشن ابا نے خود اٹھائی تھی، وہ ابا کی ٹینشن آپ نے خود اٹھا لیے. آپ اپنے بچوں کے لیے، اور بچہ وہ بھی ٹینشن فری نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ مرو گے اس کے آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے تو وہ اس کی ٹینشن. تو ٹینشن فری تو کوئی ہوا ہی نہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بچوں کا سوچو، سب سے پہلے اپنے والد کے بچوں کا سوچو، یعنی آپ. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، میں پھر دوستوں سے ساتھیوں سے مزاح بھی کرتا ہوں نا. انہوں نے کہا کیوں مفتی صاحب آپ ٹینشن میں؟ میں نے کہا یار میں اپنے والد صاحب کے بچے کے لیے بہت پریشان ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا، ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا، ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. یہ زیادہ خوشی کی پریشانی اس لیے کہ یہ پریشانی ہمارے والد اٹھاتے تھے نا. تو جو پریشانی ہمارے باپ نے اٹھائی وہ پریشانی ہم اٹھائیں تو یہ باپ سے وفا کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے والد صاحب بہت پریشان تھے میرے بیٹے کا ہوگا کیا. تو میں نے کہا اس لیے میں کس کے لیے پریشان ہوں؟ اپنے لیے. تو یہ میں اپنے لیے نہیں ہوں بلکہ اپنے ابا کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. وہ کہنے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار تم؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ابا کے بچوں کے لیے تو آپ کے ابا کے بچے پریشان ہیں، ان کو پراپرٹی نہیں چاہیے،
میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا نا, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بنیادی ضرورت تھی سب سے پہلے تو خوراک. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا, طارق مسعود اس کا نام تھا, اس کی بڑی ضرورت کیا تھی؟ خوراک. تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خوراک اچھی کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ خوراک آپ کی باڈی کی کنسٹرکشن کا ذریعہ بنتی ہے. بتاؤ, جس جگہ آپ رہتے ہو اس کی کنسٹرکشن زیادہ ضروری ہے یا جو رہنے والا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو بلڈ کرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے مکان میں سریا ڈال کے مضبوط پلر کھڑے کر دیے, ہڈیوں میں کیلشیم ختم, اس کا اپنا سریا ہڈیوں کا ختم. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی ہڈیوں میں کیلشیم ڈال کے مضبوط سریا بنا دیا, لیکن رہنے کے لیے جھونپڑا ہے. دنیا تو اس بے وقوف کو خوش قسمت کہے گی جس کی ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں, مر رہا ہے, رہتا 1000 گز کے بنگلے میں ہے. لیکن خدا کی قسم جس میں اتنی سی سینس ہوگی نا, وہ کہے گا جھونپڑے میں رہنے والا وہ شخص زیادہ خوش قسمت ہے جس کی ہڈیوں میں سریا ڈلا ہوا ہے. وہ والا سریا نہیں جو ایکسیڈنٹ کے بعد ڈلتا ہے, مطلب یہ کہ ہضیہ مضبوط ہے, صحت اچھی ہے, اس کی خوراک اچھی ہے. لیکن پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے. دوسری بات خوراک کے بعد, یہ تو میں ابھی, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں کئی دفعہ اس ٹاپک پر بات کر چکا ہوں. اس میں کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ وہ کلپ سن کے. دوسری چیز بھائی, اچھی سواری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا پیسہ. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, استعمال میں آ گیا, وہ تو ہو گیا. باقی تمہارا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے, بچوں کا ہے, اور بچوں کا بھی نہیں ہے, وہ بچوں کے بچوں کا ہے. وہ پھر کہیں گے یار ہمارے بچوں کا ہے, پھر وہ اگلا کہے گا نہیں ہمارے بچوں کا ہے. کسی کا بھی نہیں ہے. وہ قیامت میں جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ تو ویسی قیامت آ کے برباد ہو جائے گا. کسی کا بھی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے یہ ٹینشن ہے جو آپ ڈپریشن ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کر کے دنیا میں دل لگا کے مر جاتے ہو, اور جب قبر میں جاؤ گے تو آپ بولو گے یار پراپرٹی جو یہ مجھے ملنے والی تھی اس کے لیے تو میں نے ککھ بھی نہیں کیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو کھا کے پرانا کر دیا, کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, یعنی لباس, یعنی جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. تو آپ کا مال آپ کی گاڑی ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے, آپ کو W11 سے بچایا اس نے. کتنی ٹینشن ہے نا انسان کے لیے سفر کرنا. اپنی گاڑی ہوتی ہے تو وہ سفر جو کئی گھنٹوں میں ہوتا وہ آسانی سے. پھر اپنی گاڑی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگی گاڑی رکھو. سستی گاڑی میں اور مہنگی گاڑی میں بہت فرق ہوتا ہے. کمال کی بات یہ کہ جن علماء کے پاس پراپرٹی ہو لوگ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر چیز کیا چل رہی ہے؟ الٹی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, پراپرٹی ہو دبا کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی انہوں نے, لیکن گاڑی بہت سیدھی, بائک پہ گھوم رہے ہیں. بہت حضرت بہت نیک بزرگ ہیں, حضرت اتنے سادہ ہیں کہ بس کیا بتائیں. حضرت کو میں نے رکشے میں جب بھی دیکھا ہے, چنچی میں دیکھا ہے. یہ گھر کس کا؟ یہ حضرت کا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر, اب ذاتی گھر تو بھائی ضروری ہے. اور جس عالم کو دیکھیں گے پراپرٹی میں وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑے لگژری لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, اس کہیں گے یہ عیاش. میں کہتا ہوں دنیا سے دل لگانے والا میری نظر میں وہ زیادہ دل لگا رہا ہے جس نے ذاتی گھر پہ پیسہ خرچ کیا. جس نے گاڑی پہ پیسہ خرچ کیا وہ تو استعمال آ رہی ہے بھائی. آپ کہیں گے گھر بھی تو استعمال میں آ رہا ہے, تو جب تمہیں رینٹ پہ مل سکتا ہے تو اپنا کیوں خرید رہے ہو بھائی؟ ہاں دیکھو, ہر ایک کا معیار مختلف ہے. میں ایک چیز آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ, یہ سمجھو کہ گھر میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا اپنا کہلوانے میں, اس کو کہ اس پہ آپ کے اپنے کا لیبل لگ جائے گا, تو اپنا ہونا کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے نام پہ لگا دو کہ یہ میرے نام ہو جائے.
بھائی نام وسیم بھائی کے رہے, ہم کرایہ دے کے رہتے رہے اس میں, تو اپنے نام کر لے بس, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, اس پہ خوش ہو جا, تو یہ کس کا ہے بھائی؟ وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وسیم بھائی سے گھر لو کرائے پر, ٹھیک ہے نا, وہ ہر مہینے رینٹ دے کے تھوڑا رینٹ جائے گا اس میں, اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, رہو. خطرہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں 1.5 2 3 کروڑ روپے لگاؤں کسی چیز پہ یہ کروانے کے لیے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. بھائی مجھے پتا ہے میری زندگی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ بھی یقینی نہیں ہے, کل مر گئے, پرسوں مر گئے, ترسوں مر گئے, بچ گئے تو کتنا, تو ایک غریبی پہ میں اتنا رسک کیوں لوں بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 60 70 30 سال نا, وہ یقینی نہیں ہے, ایک دن بھی یقینی نہیں ہے, تو یار 30 سال میں اتنا رسک لے لوں کہ میں کروڑوں روپے پھونک دوں یار. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے آ رہا ہو, تو بھائی ہر آدمی اپنی سوچ کا مالک ہے. کیوں لگا دو بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, میں اتنے کروڑ روپے پھونک دوں, وہ کروڑ میں کھاؤں نا, وہ کروڑوں میں جب لگاؤں گا جب آج بھی کھانے کے لیے کروڑوں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اس سے یہ اشکال حل ہو گیا کہ ہم ذاتی گھر بنانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو زیادہ پیسے, زیادہ کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے, اس کے لیے کروڑوں زیادہ نہیں ہے, تو چلو یار تو سلیم بھائی سے گھر خرید کے اپنے نام کر لے. لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے لیے کروڑوں بہت زیادہ ہے, تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ تو ذاتی گھر بنائیں بشرطے کہ آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی آ جائے, اچھی خوراک ہو, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن. یہ زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ, ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو کہ یار جب سب کچھ ہے, مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا بھائی. آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا. اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ بنا دو تاکہ مر جائیں تو کچھ تو ہو نا. پراپرٹی اوپر چڑھتی رہتی ہے, کچھ کما کمو کے کھا لیں گے. تو اب آپ ٹینشن نہیں لے رہے, کیونکہ ٹینشن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ تھوڑی ٹینشن لیتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے نہیں اور پیٹ بچا بچا کے کیا کر رہے ہیں پراپرٹی میں. اس کا مطلب بھائی تم نے دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے, تمہارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جب بھی میں کسی پوش علاقے میں جاتا ہوں نا, چلا گیا ڈیفینس میں, کلفٹن میں, گلشن اقبال میں, تو میں وہاں کو لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں کے قبرستان کا بھی سروے کرنا چاہیے. غریب آدمی, میں تو اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, لیکن جب کوئی غریب آدمی جاتا ہے نا پوش ایریاز میں تو بڑی رالے ٹپکاتا ہے, یار کیا اسٹائل ہے یار, ایک ہمارا گھر دیکھو. غریب آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں نا, یار ہم ادھر ہی اورنگی ٹاؤن میں وہ نالے کے اوپر ہمارا گھر بنا ہوا ہے, یار یہ کیا مطلب. او بھائی تو گھر کو نہ دیکھ, تو اس کو دیکھ, گھر میں رہنے والے وہ کتنا کنسٹرکشن کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے تو رکشا چلا کے اس سے زیادہ مضبوط ہو, اور جو اس 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کا ٹیسٹ کرواؤ, کمی آئے گی. تو زیادہ خوش قسمت ہے نالے کے اوپر رہ کر بھی, ٹھیک ہے نا. تیری عمر ابھی لمبی ہے, وہ ابھی تھوڑے دنوں میں انا للہ ہو جائے گا. اور اگر چل وہ تجھ سے زیادہ صحت مند ہے تو کتنا مقابلہ کرے گا. جتنی موٹی دیواریں اور جتنے بڑے بڑے گھر ہیں اتنی بڑی زندگی نہیں ہے. ختم, تھوڑے دن کی کہانی ہے. تھوڑے دن کے لیے یار اتنی ٹینشن لینا یہ کوئی فضول قسم کی بات ہے. مسافر خانہ, ختم, مرے گا تھوڑے دن میں مر جائے. تو موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو.